बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। इब्तिदा रब्बुल इज़्ज़त के नाम से जिसने जान दी जहान दिया, और दरूद व सलाम मोहम्मद वाले मोहम्मद पर। नाज़रीन, इस वक्त दुनिया बड़ी गमगीन है। क्यों कि तुर्की में जो एक ज़लज़ला आया और शाम में जो नुकसानात हुए, कोई हज़ारों अफराद जो है वो जान की बाजी हार गए। लेकिन कुदरत का जलाल है, जाहो जलाल है, और फिर किस वक्त पनाह मांगनी चाहिए अल्लाह से। इसीलिए हम लोग कहते हैं, हम पनाह मांगते हैं अल्लाह ताला से, क्योंकि उसी ने जान दी, उसी ने जहान दिया। तो ये सारी बातें जो हैं साथ साथ चलती रहेंगी। और इसी तरह ये परवेज़ मुशर्रफ को भी आज सुपुर्द खाक कराची में मलीर के फ़ौजी कब्रिस्तान में सुपुर्द खाक कर दिया गया। लेकिन उनकी एक दुआए मग़फ़िरत के लिए जो सेनेट में करारदाद पेश की गई, उस पर बड़ा हंगामा राय हुई। ये दो मौज़ूआत हैं। नासिर नक़वी INN के साथ हाजिर है और आपसे दरख्वास्त यही करता है कि INN को सब्सक्राइब करें, अपने घंटी का बटन दबाएं, लाइक करें और अपनी कीमती राय का भी इजहार करें अपनी शख्सियत के मुताबिक। अच्छा, मैं आपको बता चलूँ, आज हमारे साथ एक सीनियर जर्नलिस्ट अरशद यासीन, जिन्हें आपने रेडार के तहत देखा होगा, रेडार में देखा होगा, वो व्लॉग करते हैं और बड़े दिलचस्प अंदाज़ में करते हैं, लेकिन उनकी अपनी एक राय है। ताहम आज हम दोनों जो है ना आमने सामने बैठे हैं। तो अरशद यासीन साहब, आपको खुशामदीद कहता हूँ। जी, बहुत शुक्रिया नकवी साहब। अरशद यासीन साहब, पहले तो अफसोसनाक बात जिसके लिए दुआए मग़फ़िरत मुतासिरीन के लिए भी सेनेट में करारदाद पेश की गई कि ज़लज़ला मुतासिरीन के लिए जो दुआए मग़फ़िरत की जाए। तो दूसरी तरफ जो हज़ब इख्तिलाफ़ हैं, कायद हज़ब इख्तिलाफ़ हैं शहज़ाद वसीम, उनकी जानिब से करारदाद पेश की गई कि परवेज़ मुशर्रफ की बड़ी खिदमात हैं, साबिक़ सदर, साबिक़ चीफ़ आर्मी, उनके लिए भी दुआए मग़फ़िरत की जाए। तो उसमें बड़ी हंगामा राय हुई। मुतासिरीन जो ज़लज़ला थे उनके लिए तो दुआए मग़फ़िरत कर दी गई, लेकिन जमात इस्लामी के सेनेटर मुश्ताक अहमद ने सबसे पहले मुखालफत की कि नहीं, डिक्टेटर के ख़िलाफ़, डिक्टेटर की जो है उसके लिए नहीं, वो गद्दार था और सर्टिफाइड गद्दार था, लिहाजा उसके ख़िलाफ़ दुआए मग़फ़िरत नहीं होनी चाहिए। पहले तो ये बात करें जी कि आप ख़ास तौर पे इमरान खान साहब जो हैं वो बड़े परवेज़ मुशर्रफ के हामी थे, उनके रेफरेंडम में साथ भी दिया था, और शहज़ाद वसीम साहब भी उन्हीं के लीडर हैं, मतलब उन्हीं के नामज़द हैं। तो उन्होंने दुआ की बात की। अब क्या ये मुखालफत जो की गई, क्या ये जायज़ है? क्या होना चाहिए था, क्या नहीं होना चाहिए? ईवान बाला में इतना हंगामा सिर्फ दुआए मग़फ़िरत में, आप इसको कैसे देखते हैं? जी, बहुत शुक्रिया नासिर नकवी साहब। ये मेरे लिए एज़ाज़ है कि मैं आज आपके सामने बैठा हूँ। बहुत सारे मामलात मैंने आपसे सीखे हैं, और कलम से चलाने से ज़ुबान चलाने तक के बहुत सारे मामलात में आपने हमेशा मेरी रहनुमाई की है। और यही वजह है कि मैं अपना एक चैनल रेडार, जिसका आपने जिक्र किया, वो चलाने में भी कामयाब रहा हूँ। आपका इस हवाले से भी शुक्रिया कि आज फिर आपने मुझे अपने साथ बैठ कर के गुफ्तगू करने का मौका दिया, इसके लिए भी आपका शुक्रिया। और जहाँ तक आप सवाल आपने जो उठाया है शाजी, बहुत अहम सवाल है, लेकिन इससे जो है वो बालादस्ती पार्लिमान की और अखलाकियात की जो कदरें हैं, आप उसको मिक्स कर नहीं हम कर सकते। और जहाँ तक जिस तरह आपने कहा कि बहुत सारे अहम लोगों ने, बहुत सारी अहम सियासी जमातों के और ख़ुसूसी तौर पे मजहबी जमात के लोगों ने भी ताज़ियत करने से इनकार कर दिया, और मैं ये समझता हूँ कि ये जो कुछ हुआ ये इससे, बल्कि कप्तान ने भी ताज़ियत नहीं की, सारी दुनिया ताज़ियत की, कप्तान ने ताज़ियत नहीं की। और ये सारे मामला जो हैं वो सियासत की तरफ चले गए हैं, अखलाकियात इसमें जो है सिफर हो गई है। हमने तो बचपन से ये सुना है कि जो बंदा मर जाए उसके तमाम तर मामला जो हैं वो अल्लाह के सुपुर्द होते हैं, और इंसान को चाहिए कि उसकी मग़फ़िरत की ही दुआ करे। वो कलमा गो के लिए यही हुक्म है, कलमा गो के लिए यही हुक्म है। हमने कलमा पढ़ा है, और रहमतुल लिल आलमीन का पैगाम भी यही है कि दूसरों के लिए आसानियाँ पैदा करो। अगर मग़फ़िरत की दुआ की जाए तो वो नहीं, लेकिन एक आइनी और कानूनी खिलाफ वर्जी करने पर, आइन शिकनी करने पर परवेज़ मुशर्रफ को इन हालात का सामना करना पड़ा। ये वही सेनेट का ईवान है जिसमें ये कहा गया था कि हम इनको सदर ममलकत तस्लीम करते हैं, बल्कि इनको 10 दफ़ा भी वर्दी में तस्लीम करना होगा तो करते रहेंगे। आप देखें मुकाफ़ात अमल। शाजी, ये मुकाफ़ात अमल बिल्कुल आपने दुरुस्त कहा है, लेकिन ये बात भी हमें जो है वो जहन में रखना होगी कि जिन लोगों ने आज ये बात की है कि जी उनकी मग़फ़िरत की दुआ ना की जाए, उनका किन किस सियासी जमातों से के साथ ताल्लुक़ बनता है। और सियासी जमात को छोड़ें, आप ये देखें इंसानियत से है कि नहीं है, इस्लाम से है कि नहीं है, पाकिस्तान से है नहीं है। वो पाकिस्तानियत की बात करते हैं, क्योंकि मुशर्रफ कहते थे सबसे पहले पाकिस्तान, तो पाकिस्तान के आइन को उन्होंने धज्जियाँ भी, बयानिया ही उनका ही था, बयानिया उन्हीं का था। और मैं जो बात करना चाह रहा हूँ ना शाजी, वो यही है कि ये जिन लोगों ने कल मुखालफत की है, ये सब लोग मुशर्रफ
مشرف جب زندہ تھے ان کے صف کے اندر پچھلی صفوں میں بیٹھے ہوتے تھے. اور آپ کو یاد ہوگا جب یہ مشرف کی حکومت تھی تو اس وقت خیبر پختونخوا میں جو حکومت تھی وہ کن کی تھی؟ مولانا فضل الرحمان اور جماعت اسلامی کی, اور ان کے ساتھ اتحادی تھے. اور جماعت اسلامی نے تو ہمیشہ جو ہے وہ مشرف کا کس موقع پہ مشرف کا ساتھ نہیں دیا, ریفرنڈم میں ساتھ نہیں دیا تھا. نہیں, ساتھ تو آپ نے بھی دیا نا, ساتھ تو تحریک انصاف نے بھی دیا, آپ کے لیڈر میں دیا, لیکن افسوس نہیں کیا اس نے. میں اس میں بات کرتا ہوں, اور اس میں دیکھیے اس میں عمران خان نے اگر نہیں کیا تو مریم نے بھی نہیں کیا, کسی نے بھی نہیں کیا, کس سیاستدان نہیں, مریم نے کیا, نواز شریف نے کہا انا للہ و انا الیہ راجعون, یہ بھی ایک دعا ہی ہے. سب لوگ خاموش رہے, موت کو یاد کیا. لیکن سوال تو یہ ہے کہ ایوان بالا کے اندر جو تعزیت کرنی چاہیے تھی وہ تمام سیاسی جماعتوں کے لوگ تھے, اور کسی نے نہیں کی. اور لیکن جناب علی پروان جی گل ہے کہ کہتے ہیں دشمن مرے تو خوشی نہ کریے, سجنا بھی مر جانا, تو یاد رکھنا چاہیے اس وقت کو. لیکن شاہ جی میں اور بات کرنا چاہتا ہوں, میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ لوگ جو ہیں وہ اس ایوان بالا کے اندر بیٹھے ہوئے لوگ جو ہیں وہ پرویز مشرف کی ان مراعات سے, ان خوبیوں سے, ان وہ تمام احسانات کا بدلہ کیوں نہیں چکا پاتے؟ جو یہ سب لوگ ان کے احسان مند ہیں. کون سی پارٹی ہے جس پہ انہوں نے احسان نہیں کیا؟ آج پاکستان کے اندر جو 14 جماعتیں ہیں شاہ جی, کیا آپ نہیں سمجھتے کہ آج وہ زندگی جو ان کو دی گئی ہے کس نے دی ہے؟ مشرف نے دی ہے. نہ NRO کرتے تو یہ تو لوگ تو اس وقت ظاہر بھگت گئے. لیکن میں تو ایک بات سمجھتا ہوں, لیکن یہ حضرت علی کا قول ہے جس پر احسان کرو اس کے شر سے بچو. آج انہی لوگوں نے جن پر احسان کیا تھا مشرف نے, انہوں نے شر کیا کہ اس کے لیے دعا کے لیے ہاتھ بھی نہیں اٹھائے, اس کی مغفرت. یہ شرمناک بات ہے, میں سمجھتا ہوں یہ شرمناک بات ہے. یہ اس پہ اظہار تعزیت بھی ہونا چاہیے تھا, اور ان کے لیے ان کی مغفرت کے لیے بھی دعا کرنی چاہیے تھی. لیکن ارشد صاحب اس میں ایک بڑا قومی نقطہ آتا ہے کہ جو ہم اور آپ یہ کہتے ہیں کہ معاشرے سے رواداری اور برداشت کا جو عنصر ہے وہ ختم ہوتا جا رہا ہے, تو اس سے یہ ثابت ہو رہا ہے کہ ہم بالکل رواداری کرنے کو تیار نہیں ہیں اور ہم برداشت کرنے کو کسی کو تیار نہیں ہے. ایک شخص سخت ترین بیماری میں مبتلا ہو کے دنیا سے چلا گیا, ہم اس کے لیے مغفرت کی دعا بھی کرنے کو تیار نہیں ہے. ہم کتنے مطلب پرست ہیں کہ جب وہ زندہ تھا, جب وہ طاقتور تھا, تو ہم اس کی تعریفیں کرتے تھے کہ پاکستان کا سپہ سالار ہے, پاکستان کا کمانڈو ہے, اس نے بھارت کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے بات کی, اس نے کارگل میں لڑائی کی, اس نے سب کچھ کیا. لیکن اب جی آپ نے درست کہا ہے. میں نے تو اس طرح پہلے بات کی ہے آپ کو کہ یہ سارے وہ لوگ ہیں جن پر انہوں نے احسان کیا ہوا ہے, سب پارٹیاں جتنی ہیں. اچھا یہ مطالبہ کیوں ہوا پھر بتائیے؟ اچھا ہوا کیوں پھر یہ مطالبہ کون سا کہ ارشد صاحب یہی کہ نہیں کرنی دعائیں مغفرت؟ یہ اس لیے ہوا کہ دیکھیں آرٹیکل 6 کی وہ خلاف ورزی ثابت ہوئی, ان پر جرم ثابت ہوا. سیٹھ وقار نے اور شاہد فضل کریم نے ان کے خلاف فیصلہ دیا کہ ان کو سزائے موت دی جائے آئین توڑنے پر. اور ایک جو سندھ کے تھے جج, انہوں نے اختلاف کیا, یعنی اکثریتی فیصلہ ان کے خلاف تھا. اور سیٹھ وقار انہوں نے تو اتنا سخت لکھا, جب فیصلہ لکھا تو انہوں نے لکھا کہ ان کو سزائے موت دی جائے آئین توڑنے پر, اور اگر یہ مر جائیں تو ان کا جسد خاکی لا کے الٹا لٹکایا جائے یا لٹکایا جائے ڈی چوک اسلام آباد میں, بلکہ تاکہ لوگوں کے لیے نشان عبرت بنے. پاکستان میں بار بار جو مارشل لا آتا رہا, کیا اگر اس قسم کی کوئی بات ہوتی یا اب عدلیہ کا وقار بڑھانے کے لیے کیا ایسا ہو سکتا ہے؟ نہیں. لیکن شاہ جی یہ بات جس طرح آپ نے سیٹھ بات کی ہے اس وقت جج کی, اب وہ بھی پشاور کے چیف جسٹس, وہ بھی اللہ کو پیارے ہو چکے ہیں, لیکن تاریخ میں تو یہ رہے گا. جس حالت میں ان کا انتقال ہوا ہے وہ مکافات عمل نہیں ہے, وہ کرونا میں ہوا ہے, کرونا میں تو بہت سے مر گئے. لیکن وہ ان کی جو حالت تھی, اور مجھے جہاں تک یاد پڑتا ہے ان کی ذاتی فیملی کے لوگ اس کے جنازے میں شریک نہیں ہوئے. بھائی کرونا اس وقت اتنا زیادہ تھا, اتنا زیادہ شور تھا, اتنا زیادہ ڈر تھا کہ آپ کو پتا ہے کرونا کی علاج نہیں دیتے تھے. شاہی دیکھیے یہ کرونا میں بے شمار لوگ مرے ہیں جو ان کے پیارے پھر ان کو نہلاتے بھی ہیں, ان کی میت میں بھی جاتے ہیں. چلے مان لیا وہ بھی مکافات عمل تھا, لیکن آپ یہ سوچیں کہ تاریخ کے اوراق پر یہ فیصلہ ہمیشہ رہے گا, نہ مشرف رہے نہ سیٹھ وقار رہے, اور نہ ہی شاہد فضل کریم کبھی رہیں گے, کیونکہ جو دنیا میں آیا اس نے واپس جانا ہے. نہ ہم رہیں گے نہ آپ رہیں گے. لیکن بات تو سیدھی سی ہے کہ آئین پاکستان کی بات ہے, جس نے آئین توڑا اس کو سزا ملنی چاہیے, اور کہیں نہ کہیں تو ہم نے بند باندھنا ہے, ورنہ کل پرسوں یا 4 سال بعد یا 5 سال بعد پھر کبھی ایسے ہی ہوگا. 4 دفعہ آئین توڑا جا چکا ہے, اور مشرف نے 2 دفعہ آئین توڑا. شاہ جی یہ بات مجھے یہ بتائیے کہ مشرف نے 2 بار آئین توڑا, ٹھیک ہے, باقی جتنے پاکستان کی حکومتیں آئی ہیں کہ وہ آئین نہیں توڑتے رہی. کس نے, مجھے یہ بتائیے کہ آئین کے اندر رہ کر کون سی حکومت آج تک اقدامات کرنے میں کامیاب رہی ہے؟ کوئی ایک بھی نہیں ہے. آپ کا سوال اپنی جگہ صحیح ہے, اور میں یہی کہتے ہیں, لیکن میں کچھ اور کہہ رہا ہوں. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ اگر
ایک فیصلہ ہو ہی گیا تو اس کو کس خاتے میں آپ ڈالیں گے؟ اس کا مطلب یہ کہ پاکستان آپ کے بے حس اندر- قوم ہیں، آپ بے حس قوم ہیں کہ اگر فیصلہ ہو بھی گیا تو عمل درآمد نہیں کرا میں سکے۔ یہ کہتا ہوں کہ پاکستان کے اندر اب وہ روایتیں رہی نہیں ہیں، اب تمام ادارے شاہ جی، میں تمام ادارے کہہ رہا ہوں، اوپر سے لے کر تمام تر ادارے جو ہیں وہ اس وقت متنازع ہیں۔ وہ کوئی اچھا کام بھی کرتے ہیں تو اس کی مخالفت کرنے والے اتنے ہی لوگ باہر نکل آتے تو ہیں۔ متنازع کس نے اور بنایا؟ دیکھیں جتنا ہم لوگ متنازع نہیں، گزشتہ ظاہر ہے۔ 3.5 سالوں میں ہوئے، جتنے 3.5 سالوں میں ہوئے گزشتہ عمران خان صاحب کے دور میں، جہاں ہم لوگ خوشحالی چاہ رہے تھے، جہاں ہم انصاف مانگ رہے تھے، جہاں ہمیں ریاست مدینہ کا خواب دکھایا گیا تھا، جہاں ہمیں سبز باغ دکھائے گئے تھے ترقی اور خوشحالی کے، تو وہاں جو قومی اداروں کی تذلیل ہوئی وہ اس سے پہلے نہیں ہوئی شاہ تھی۔ جی آپ بہت سینئر آدمی ہیں، آپ بھول رہے ہیں 35 سالوں کے اندر اس ملک کے ساتھ جو کچھ ہوا ہے، یہ 2.5 سال تو کچھ بھی نہیں ہے۔ آپ لوگ 2.5 سال آپ کو یاد رہتے ہیں، آپ 35 سال بھول جاتے ہیں یہاں کس کو کس طرح بنایا گیا۔ شاہ جی میں تو ان وزیر اعظموں کا بھی نام جانتا ہوں جن کے چہرے پر، جن کے سر کے اوپر بیروں کی ٹوپیاں رکھ کر ثابت کیا گیا کہ یہ جو ہم نے وزیر اعلیٰ بنایا یہ اس کی اوقات بیر سے زیادہ نہیں ہے۔ وہ بھی پاکستان میں 3 بار وزیر اعظم رہے ہیں شاہ جی، اور آپ کیا بات کرتے ہیں؟ 35 سال 30-35 سال کا گند جو ہے آپ بھول جاتے ہیں۔ ماضی سے انہوں نے سبق نہیں سیکھا، مثال کے طور پر 3 دفعہ ذلیل ہوئے، اللہ تعالیٰ نے ان کو عزت دی، 3 دفعہ ذلیل ہوئے وہ۔ آپ یہ بھی تو دیکھیں نا، 2.5 سالوں ان کو کون سے سخاف کے پر لگے؟ 30-35 سالوں کا تو حساب لینے دینا۔ نہیں، لوگ جو کھا گئے نقد جو بات ہے اس کی بات آپ کرتے نہیں۔ آپ ماضی کے جو ہیں وہ اوراق الٹتے ہیں، اگر ماضی کے اوراق انہیں نے الٹنے تھے 3.5 سالوں میں، 3.5 سالوں میں انہیں نے الٹنے تھے۔ کیا جی پھر اس طرف آ جائے نا، 30-35 سال کو اگر آپ بھولنا چاہتے ہیں تو 2.5 سال کو ہی بھول جائیں۔ یہ 9 سال بھولنا، دیکھیں میں معاف نہیں، اس طرف آپ بھی نہیں آتے۔ دیکھیں ارشد صاحب نہیں، میں بھولنا نہیں چاہتا، وہ بھی تاریخ کا حصہ ہے، ماضی کا حصہ ہے، ماضی سے سبق سیکھنا چاہیے، میں بھولنا نہیں چاہ رہا۔ ہاں کہ 2.5 سال پہ ہی ہم تنقید کریں، 3.5 سال، 3.5 سال بھی نہ لے۔ میں یہ نہیں کہہ رہا، میں یہ کہہ رہا ہوں کہ جب دعویٰ تھا انصاف کی حکمرانی کا تو 3.5 سالوں میں اگر ان کو لٹکا نہیں سکتے تھے تو میرے جیسے یا آپ جیسے کسی سہولت کار کو لٹکا دیتے۔ 35 سال جو لوگ رہے جن کو بار بار پاکستان کا 3 بار وزیر اعظم بننے والا بد نصیب، اس کو پوری طرح لوگ آپ بھی نہیں بولتے اور بہت سارے لوگ نہیں بولتے، وہ بد نصیب وزیر اعظم 3 سال جو بنا، 3 بار کرپشن کے الزام میں نکالا گیا۔ میں تو پہلے کہہ رہا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے اگر اس کا ہاتھ پکڑا، اس کو موقع دیا تو 3 دفعہ ذلیل بھی ہوا۔ پھر آپ اور ہم سب کیوں نہیں بات سنائی دیتی کہتے ہیں کہ 30 سال 35 سال جن لوگوں نے بیڑا غرق کیا پاکستان کا، ایک موقع اور دے دیں۔ بھئی کیوں موقع دے دیں؟ بات تو صرف اتنی ہے ہم کب کہہ رہے نا۔ ہیں؟ دیکھیں میں نے نہیں کہا کہ موقع دے دیں، میں یہ نہیں کہہ رہا شاہ جی بات میں نے یہ بات ہی نہیں کی، میں یہ صرف کہہ رہا ہوں میری بات سنیں، آپ جذباتی نہ ہوں، میری بات میں تو حقائق کی نہیں، حقائق کی بات بھی یہی ہے نا۔ 2.5 سال کی بات آپ میں کرتے کہہ ہیں رہا تو ہوں 35 سال کی کیوں نہیں بات کرتے؟ نہیں 3.5 سال پہلے جو تھے اس میں زرداری بھی چور تھا، اس میں نواز شریف بھی چور تھا، اس میں باقی بھی سارے چور تھے، لیکن جو آئے تھے، جو صادق اور امین تھے، جو سپریم کورٹ سے سند لے کے آئے تھے، انہوں نے 3.5 سال میں بڑوں کو تو چھوڑو کیونکہ ان سے ہاتھ وہ کہتے ہیں ٹانگیں کانپتی تھی یا کانپتی ٹانگیں تھیں یا جو بھی تھی، وہ نہیں فیصلہ کر سکے۔ میرے یا آپ جیسے کسی سہولت کار کو پھانسی چڑھا دیتے تاکہ بتاتے کہ انہی نے ان کا بڑا ساتھ دیا لہٰذا ہم نے ان کا بدلہ لے لیا۔ لیکن شاہ جی دیکھیں اس میں عمران خان نے جو بات کہی ہے، میں ان کا ترجمان نہیں ہوں لیکن میں نے وہ حقائق بتا رہا ہوں آپ کو، اس نے متعدد بار یہ بات کہی ہے کہ ہمارے ہاتھ بندھے ہوئے تھے، اور میں پھر ایسا اقتدار لینے کی ضرورت کیا تھی؟ میری بات سنیں نا، جب آپ سہارے سے آئیں گے تو پھر کیسے چلیں گے؟ مجھے یہ بتائیں۔ میری بات سن لیں، یہاں جو ایک بار کونسلر منتخب ہو جاتا ہے نا، بھلے وہ اس کو جتایا ہی جائے، وہ بھی استعفیٰ نہیں دیتا۔ یہ تو پھر وزیر اعظم مجھے بتائیں نا، 35 سالوں کا جب میں ذکر کر رہا ہوں، کس وزیر اعظم نے استعفے دیے ہیں؟ اس وجہ سے کہ جناب ہمیں کام نہیں کرنے دیا گیا، اور صبر ہوتے ہیں۔ بات ایک نے دیا، محمد خان جنویجو نے، وہ تو اس وقت بیٹر نہیں کرتے، نہیں دیا نا، یہ نہ کہ نہیں دیا نہیں لیکن اس کی قدر کیا کی آپ نے، آپ کی قوم نے کیا قدر کی؟ وہی بات، اس کے سارے صاحب آپ نے مجھ سے مانگنے، بچے آپ قوم سے اجتماعی کاز کی بات کریں، پاکستان کی طرف خوشحالی کی بات کریں۔ آپ کہتے ہیں جو استعفے دیے ان لوگوں نے، تو استعفے دے کے کون سا کارنامہ انجام دیا؟ لیکن نہ الیکشن ہوئے ہیں، نہ ہونے جا رہے ہیں، کیونکہ جو معاشی حالات ہیں، جو سیاسی صورتحال ہے وہ ابتر ہو چکی ہے، اس میں معاملات گڑبڑ ہیں، اور بار بار الیکشن جو ہے اس کا ملک متحمل نہیں ہو سکتا، قومی خزانے پہ وہ بھی ایک ڈکیتی ہوگی۔ تو آپ لوگ وہ بات سمجھتے نہیں۔ آج تو عمران خان مان گئے کہ اب 33 الیکشن نہیں لڑیں گے وہ، اب 33 الیکشن وہ نہیں لڑیں گے، لڑے نا 33 الیکشن۔
آپ کے کہنے سے لوگوں کو یہ سمجھ نہیں یہ بات آتی جو آپ اور پیپل یہ 14 جماعتوں کے جو تجربہ کار لوگ ہیں. میں کہہ ہی نہیں رہا, میں تو سب کو کہہ رہا ہوں. دیکھیں میں نے مرود الزام ٹھہرایا غداری کو, میں نے مرود الزام ٹھہرایا نواز شریف کو, میں کسی کی بات نہیں کر رہا, میں ٹوٹلی بات کر رہا ہوں. کہنے کی بات نہیں ہوتی, نہیں میں ٹوٹلی بات کر رہا ہوں. آپ اور آپ جیسے دوسرے ان کی تمام تر کوشش ہے کہ باقی تو 30-35 سال میں تو جناب دودھ اور شہد کی نہریں بہ رہی تھی, اب تمام تر برائیوں کا معاملہ یہ 2.5 سالوں میں ہی ہوا ہے. یہ سب لوگوں کا یہی حال ہے, لیکن جب دلائل نہیں ہوتے پھر آپ کہتے ہیں جی ہم تو ان کو بھی, ان کی بھی تو نہیں وہ لڑائی کی آپ بات کرتے ہیں, جہاں دلیل نہیں ہوتی وہاں لڑائی ہوتی ہے, وہ آپ بات کریں. ناظرین یہ گفتگو کا سلسلہ جو ہے اسی طرح جاری رہے گا, اور ظاہر ہے اپنے اپنے معاملات جو ہے جس انداز میں ہم جس آنکھ سے دیکھتے ہیں وہ اپنے انداز میں دیکھتے ہیں, لیکن حقیقت یہی ہے کہ ماضی میں بھی اس ملک کے ساتھ بڑی زیادتی ہوئی, اور موجودہ صورتحال کی جب ہم بات کرتے ہیں, ہم کسی سے کہتے ہیں تو ہم کہتے ہیں ایک دعوے دار تھا, اس نے بھی کچھ نہیں کیا, ہمارے اعتماد کو نقصان پہنچایا. ہم پارٹی نہ ہیں, ہم نیوٹرل ہیں, اور وہی نیوٹرل ہیں جس کو عمران خان صاحب جانور کہتے ہیں. ہم جانور ہی صحیح لیکن اشرف المخلوقات ہیں, ہم اس دھرتی کے سپوت ہیں, اسی مٹی میں ہم نے جانا ہے اور اسی مٹی کی بات کرتے ہیں. پاکستان ہماری پہچان ہے, پاکستان ہماری شان ہے, تو پھر اس میں اگر قصوروار عمران خان ہے یا نواز شریف ہے یا آصف زرداری ہے, میں یہ کہتا ہوں کہ ہم نے کسی نہ کسی جگہ تو بند مارنا ہے, اس سلسلے کو ختم کرنا ہے, جمہوریت کو آگے بڑھانا ہے. آج تمام عامر جتنے آمریت کے دعوے دار تھے جنہوں نے پاکستان پر حکومتیں کی اور اپنے مفادات حاصل کیے اور اپنے مختلف سیاسی لوگوں کو فائدہ پہنچایا, آج مشرف کی موت کے بعد سارے عامر واپس جا چکے ہیں. اب خدا را جمہوریت کی بات کریں, جمہوریت کی بحالی کی بات کریں, معاشی صورتحال کی بات کریں, معاشی صورتحال کی بہتری کی بات کریں, مہنگائی کے خاتمے کی بات کریں, وہ کچھ نہیں ہو رہا اور نہیں ہو رہا. پھر کون کرے گا؟ اگر یہ سیاستدان یہ پارٹی نہیں کریں گی, چاہے 14 ہوں, چاہے 16 ہوں, چاہے 50 ہوں, تو پھر کون کرے گا؟ آسمان سے کوئی نہیں آئے گا, ہم ہی اور آپ وسیلہ بنتے ہیں. سوچنا ہوگا. فکر ہے یہ آج کا سوال ہے جو آپ کے لیے بھی ہے, میرے لیے بھی ہے, اور پوری قوم کے لیے بھی ہے, اور سیاستدانوں کے لیے بھی ہے. آج اتنا ہی, پھر ملیں گے ایک نئی بحث نئے موضوع کے ساتھ انشاءاللہ. INN کو سبسکرائب کریں, لائک کریں, گھنٹی کا بٹن دبانا نہ بھولیں, بلکہ میرے ساتھی ارشد یاسین کا جو چینل ہے ریڈار, اس کو بھی سبسکرائب کریں. اللہ آپ کو سلامت رکھیں. اللہ نگہبان.